बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी ज़िंदगी का बहुत सा हिस्सा सिंध पंजाब बॉर्डर पे गुजरा। एन जवानी, शबाब और उसके बाद आप देखें कि पहली पहली या दूसरी एसएचओशिप मेरी कोर्ट सब्जल, और वहाँ फिर जाना, मुकाबले, पुलिस मुकाबले, रेल पुलिस मुकाबले। और मेरे डीपीओ जो होते थे उस वक्त एसएसपी कहलाते थे, वो जुल्फ़कार चीमा और अलादीनो ख्वाजा, डॉक्टर मुजीब, ये एएसपीज थे। अलादीनो ख्वाजा और डॉक्टर मुजीब जो हैं एएसपीज थे, इनके साथ सर्व किया 92, 93, 94। पीक था मेरा जी, और बड़ी मेहनत की वहाँ। बेतहाशा दफ़ा मौत का सामना किया, गोलियां सामने से चली। हमने वो जो सिंध पंजाब ऑपरेशन था, जिसमें ना आपको याद होगा नाजरीन, 92 में क्रिमिनल्स के खिलाफ ये एक ऑपरेशन शुरू हुआ था। और जो सिंध से जो कुछ डाकू थे वो नकल मकानी कर रहे थे, क्योंकि वहाँ आर्मी के साथ ये ऑपरेशन किया जा रहा था, और वो आ रहे थे इधर पंजाब की तरफ। जुल्फ़कार चीमा साहब ने जब मेरी पोस्टिंग की तो उन्होंने मुझे एक ही काम कहा, एक ही बात की कि अजीज़, यहाँ से ये डाकू पंजाब में नहीं आने चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत मेहनत की और उस पर अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया, और आज भी चीमा साहब इस बात को अप्रिशिएट करते हैं। नाजरीन, अभी कुछ दिन पहले एक वकूआ होता है, जो मुझे ये सारी मैंने आपको सुनाई है बात, उसकी वजह ये है कि कुछ दिन पहले खेंजू में एक वकूआ होता है। अब आप खेंजू, आपके लिए बड़ा अजीब सा नाम है। ये खेंजू है जी, कोट सब्जल जो थाना है आखिरी, आप यूँ समझ लें कि रहीम यार खां ज़िला हो गया, तहसील सादकाबाद होगी, और उसका आखिरी थाना कोट सब्जल है। ये बिल्कुल सिंध पंजाब बॉर्डर पे है जी। एक तरफ इसके पूरा आ जाता है जी सिंध। सिंध के साथ अगर इसका जो दूसरा कोना है, उसमें फिर आप चले जाते हैं बलूचिस्तान की तरफ। चेक पोस्ट कोट सब्जल, जिसका नाम सादिक शहीद पोस्ट रखा गया है, पहले उसका नाम चेक पोस्ट कोट सब्जल था, और एक दव वाला पोस्ट थी। ये जितनी भी ट्रैफिक आपको आपकी आती है बलूचिस्तान से और उस तरफ से, तो ये सारी ट्रैफिक जो है ये दव वाला की तरफ से आती है। अभी कुछ अर्सा कबल ये जो आपके सामने कुछ हादसात हुए हैं, जिसमें इंदड़ गैंग का बड़ा नाम लिया जाता रहा, और इंदड़ गैंग में जानू इंदड़ बड़ा मशहूर था, जिसको फिर उस्मान चांडियों ने मार दिया। 5 दिन का भी वो बदला लेके गए हैं कुछ दिन कबल। तो वो भी दौवाला के रहायशी हैं और वहीं होते हैं ये सारे, अभी तो खैर भागे हुए हैं। तो नाजरीन, जो मैं आपको बात खेंजू की सुना रहा हूँ, खेंजू में हमारे एक बहुत अच्छा दोस्त मेरा जलाल खान लुंड जी। जलाल खान लुंड जो है, सरदार तो नहीं था अपनी कौम का, क्योंकि इनके सरदार नूर मोहम्मद खान लुंड थे और खालिद खान लुंड हैं अभी। और नूर मोहम्मद खान लुंड के एक बेटे निसार लुंड, जो भरचुंडी वालों ने जिनको कत्ल कर दिया था, और फिर शायद उनका बदला भी लिया गया निसार लुंड का, वो एक अलहदा कहानी है। लेकिन इस वक्त मैं आपको सुना रहा हूँ कि 92 में जब मेरी पोस्टिंग होती है कोट सब्जल थाने पे, तो उस वक्त ये मेरी सिफारिश जो की थी, ये रौ सलीम साहब ने की थी जुल्फ़कार चीमा साहब को। रौ सलीम साहब उन दिनों डीएसपी थे खानपुर। ये 92, मई 92 की मैं आपको बात सुना रहा हूँ। और उनका एक बड़ा नाम है रौ सलीम साहब का। जो लोग रहीम यार खां के हैं, वहाँ वो एसएचओ रहे, डीएसपी भी रहे, फिर एसपी इन्वेस्टिगेशन भी रहे। कमाल इंसान, दिलेर इंसान, और एक स्टाइल उनकी जिसे हम हमेशा कॉपी करने की कोशिश करते थे। ये जो हो गए रौ सलीम साहब, मियां इरफान साहब, इनको हम कॉपी किया करते थे। कमाल अफसरान ये आइडियल होते थे हमारे। और इन्हीं के बैच के फिर राना मुनव्वर लंबे कद वाले वो, और तुफैल साहब जो हैं, तुफैल भट्टो साहब, वो भी कमाल एसएचओ होते थे। ये सारे हमसे सीनियर थे। अब थाना खेंजू का एक अली नवाज लगारी अगवा हो जाता है जी रात को। उसे कॉल आती है और वो अगवा हो जाता है, और उसके बाद 5 दिन तक उसको कोई पता नहीं चलता। अब ये अली नवाज लगारी जो है, ये जलाल लुंड का एक तरह का मुंशी समझ लें, या उसका उसके पास काम करता था। ये सारी कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि मुझे जलाल लुंड याद आ गया इस सारी कहानी से। मुझे एक दोस्त है हमारे गोटकी से, वो कॉल करते हैं, लगारी साहब हैं वो भी। तो वो कहते हैं, मुझे चाचू कहते हैं कि जी चाचू, वो इस तरह अली नवाज लगारी अगवा हो गया, तो आप उस पर भी लाख करें। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उनका फिर मुझे मैसेज आता है कि सर, उसकी लाश मिली है अली नवाज लगारी की, और उसे अगवा किया गया था। 5 दिन पुलिस, जो लोकल पुलिस थी, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन एक और पुलिस ऑफिसर हैं,
انہوں نے اس پہ بڑا کام کیا، انہوں نے کال ڈیٹیل نکلوائیں، اور آخری کال ٹریس ہو گئی، وہ ایک موسیٰ نامی شخص کی تھی، اور اس کے بعد پھر یہ مقدمہ درج ہوتا ہے اس پہ، جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ 365 کا مقدمہ ہوا، اغوا کا ہو گیا۔ پہلے لے جا رہے تھے اغوا برائے تاوان کی طرف، یہ اغوا برائے تاوان نہیں تھا، بلکہ اسے بنا دیا گیا کہ یہ کاروکاری کا مسئلہ ہے، اور اس کے بعد اس کو قتل کر کے علی نواز لغاری کو اس کا سر علیحدہ کر دیا گیا ناظرین، اور اس کی باڈی علیحدہ تھی، اور وہاں سے اس کے گھر سے 10 کلومیٹر دور اس کی باڈی ملتی ہے۔ کچھ ملزم گرفتار ہو گئے، باقی بھاگ گئے، لیکن جو اصل بات میں آپ کو سنا رہا ہوں اس کے ساتھ جو کنیکٹڈ ہے وہ کہانی ہے جلال لنڈ کی۔ 92 مئی میں میری پوسٹنگ، جیسا میں پہلے عرض کر چکا ہوں، کوٹ سبزل ہوئی، اور مجھے رو صاحب کی ایک دن کال آتی ہے کہ یار جلال لنڈ آئے گا آپ کے پاس اور آپ اس کا خیال کیجیے گا، کمال آدمی ہے۔ اور انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ جلال لنڈ پہ سندھ میں کافی مقدمات ہیں، اور وہاں کا وہ اشتہاری ہے، لیکن پنجاب میں اس کے خلاف کچھ نہیں ہے، اگر وہ آئے تو آپ نے اس کی بات سننی ہے، وہ اکثر اس ایریے کے کام لے کے آتا ہے اور بڑا ہیلپ فل ہے اس معاملے میں۔ میں نے، ظاہر ہے میرے باس تھے جی رو سلیم صاحب، ان کی میں بہت عزت کرتا ہوں، کرتا تھا اور کرتا ہوں، تو انہوں نے جیسے مجھے کہا، تو ایک دن جلال لنڈ آتا ہے جی، اس کی جیپ ہوتی تھی سزوکی جیپ، اس میں وہ آیا، اور وہ سیدھا میرے جو ریزیڈنس ہے، آپ تھانہ کوٹ سبزل بہت سے دوستوں نے دیکھا ہوا ہے جو صادق آباد رحیم یار خان کے ہیں، یہ بالکل آخری تھانہ جیسے میں بتا چکا ہوں، اور اس کے بعد ساتھ ہی تھانے کے ساتھ ہی کوارٹرز بنے ہوئے ہیں، جس میں ایک کوارٹر ایس ایچ او کا ہے، ساتھ ہی ایڈیشنل ایس ایچ او کا ہے، پھر اے ایس آئی صاحب رہتے ہیں، پیچھے اور کوارٹرز ہیں بنے ہوئے، اس میں بھی اس وقت جو ہے اے ایس آئی صاحبان، جن میں رانا ریاض اس وقت اے ایس آئی تھے جی میرے ساتھ، بعد میں وہ ڈی ایس پی ریٹائر ہوئے، یہ سارے ہم لوگ ادھر ہی تھے۔ رانا ریاض بھی میرے اس وقت جب میری پوسٹنگ ہوئی وہیں پوسٹنگ تھی ان کی، اور میں نے رانا ریاض سے بھی بہت کچھ سیکھا۔ اچھا ناظرین، اب وہ آ گئے، اور پھر رانا ریاض بھی آ گیا، رانا ریاض سے بھی اس کی دوستی تھی، کیونکہ جتنے بھی کچھ انفارمیشن آتی تھی ہمیں، وہ ہمیشہ جلال لنڈ کی طرف سے آتی تھی۔ جلال لنڈ کو سندھ پولیس کو ضرور مطلوب تھا، لیکن ساری دشمنیاں تھیں ان کی، اس کے خلاف کوئی ڈکیتی یا رہزانی کے مقدمات نہیں تھے ناظرین، اس کے خلاف قتل کے مقدمات تھے جو انہوں نے برادری لیول پہ کیے تھے۔ میں آپ کو سندھ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ وہاں کیسے مقدمات درج ہوتے ہیں اور کیسے ان کی مخالفت چلتی ہے۔ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ جی کوش برادری کا ایک بندہ لنڈ برادری نے مار دیا تو ان کی دشمنی شروع ہو جاتی ہے، پھر لنڈ جو ہے وہ کوش کا بندہ ماریں گے، پھر اسی طرح یہ دشمنی چلنا شروع ہو جائے گی، وہ اس کا ماریں گے، وہ اس کا ماریں گے، پھر ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارتے ہیں، ہاتھ میں جو بھی آ گیا، چاہے وہ امیر ہے، غریب ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، جو چڑھ گیا انہوں نے مار دینا ہے، اور پھر اینڈ میں جب ان کی صلح ہونی ہے تو پھر بیٹھ کے ان کی قیمت لگائی جاتی ہے، جب فیصلہ ہوتا ہے کہ فلانا جو سردار تھا یا وہ کچھ اچھا آدمی تھا، معاشرے میں اس کا مقام تھا، تو اس کی قیمت زیادہ ہوگی، جو ماٹھا تھا بیچارہ کہ موچی کوئی کام عام کام کرنے والا ہاری تھا، تو اس کی قیمت کم لگائی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد ان کا وہ بن جاتا ہے جی کہ اتنے لاکھ اس کو اتنے بن گئے، اتنے لاکھ ان کے بن گئے، جو ان کا آپس میں جو ڈفرینس ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے، وہ پھر ادا کر دیا جاتا ہے اور صلح ہو جاتی ہے، اور پھر 1 مہینے بعد پھر لنڈ قوم کی شروع سے دشمنی شروع ہو جائے گی، اور شروع کی پھر ان کے ساتھ، اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے۔ ناظرین، کاروکاری کا جیسے میں نے ذکر کیا، کاروکاری میں وہاں ایک علیحدہ ہی جگہ ہے جہاں کاریوں کو دفنایا جاتا ہے۔ کاری کہتے ہیں ایک ایسی خاتون، ایسی لڑکی جس پہ الزام ہو کہ اس کے ناجائز تعلقات کسی کے ساتھ تھے، اور وہ تعلقات میں پھر ان کو مار دیا جاتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے، بلکہ یہ بالکل صحیح حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ کارے اور کاری کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا، اور انہیں ایسی ان کو کفن بھی نہیں پہنایا جاتا، اور ان کو ایسے دفن کر دیا جاتا ہے۔ ایک مخصوص جگہ بنائی ہوئی ہے انہوں نے، جو مجھے بتایا گیا تھا اس وقت، اور اکثر جو ہیں وہ خواتین ماری جاتی ہیں، جبکہ مرد جو ہے وہ بچ جاتے ہیں۔ اب اس کا آپ لاجک پوچھیں گے کہ مرد کیوں بچ جاتے ہیں؟ ابھی کارا ہوا تو دونوں کو مار دو نا، اگر وہ پکڑے گئے دونوں زنا کرتے ہوئے یا ویسے بات کرتے ہوئے، زنا تو دور کی بات ہے، کسی کو شک بھی ہو گیا کہ وہ میری بیوی سے بات کر رہا تھا یا فلاں اس کی بہن سے بات کر رہا تھا، تو اس نے جا کے مار دینا ہے دونوں کو، اگر کنفرم کاراکاری۔ اب میں آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں ناظرین کہ ایک شخص اے ہے اور دوسرا شخص بی ہے، اب بی کی بہن یا بیوی خوبصورت ہے، اب اے چاہتا ہے کہ وہ اس کی بہن سے شادی کرے، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کی اپنی بیوی یا بہن ہے، اس پہ وہ شک کر دے گا بی کے ساتھ، اور جیسے ہی وہ اپنی
جو گھر کی لڑکی ہے اس کو وہ قتل کر دے گا، ظاہر ہے آسان ہے ان لوگوں کے لیے، ساتھ ہے وہ مشہور کر دے گا، 2 گواہ چاہیے اسے کہ جی وہ کاری تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو وہ بیچارہ کارا جو ہے پھر وہ بھاگتا ہے، اور پھر وہ جو اے ہے وہ کسی طرح پریشرائز کر کے پھر وہی اسی لڑکی سے وہ رشتہ مانگ لے گا کہ جی یہ رشتہ مجھے دے دیا جائے، اور وہ اس سے پھر شادی کر لے گا۔ یہ رسم و رواج ہیں اور آج بھی اسی طرح قائم ہے۔ اس مقدمے میں جو علی نواز لغاری والا مقدمہ ہے وہ بھی کاروکاری کا انہوں نے بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر یہ ثابت ہو گیا کہ وہ کاروکاری کا مقدمہ نہیں تھا، بلکہ کچھ اور رنجش تھی جس کی وجہ سے اسے موسیٰ وغیرہ لوگوں نے اغوا کیا۔ جلال لنڈ کی میں بات کر رہا تھا۔ جلال لنڈ کمال انسان تھا۔ ایک دن میرے پاس آیا جی رات کو، اور جلال لنڈ کا گھر کھینجو میں ہوتا تھا، مجھے یاد ہے، خاصا دور ہے وہ، کوٹزب چلتے آپ جائیں چولستان کراس کرنا پڑتا ہے، پھر آگے جانا پڑتا ہے۔ تو ایک دن مجھے آیا میرے پاس رات کو، کہتا ہے خان صاحب ایک کام ہے بڑا زبردست، تو اگر وہ آپ کریں گے، لیکن وہ ہے بڑا تگڑا کام ہے، آپ کو بڑا سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا۔ تو ان دنوں میری نئی نئی پوسٹنگ ہوئی تھی، میں ٹرسٹ بھی نہیں کرتا تھا، سیدھی سی بات ہے۔ مجھے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ نے یہ جو سندھ والے لوگ ہیں ان پہ بھروسہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ بلا کے مارتے ہیں، اور اکثر یہ ہوتا تھا کیونکہ میری دشمنیاں بھی چل رہی تھیں شر قوم کے ساتھ، اور کچھ ایسے بندے جو میں نے مارے ہوئے تھے ان کا بھی مجھے ڈر رہتا تھا کہ کہیں وہ بلا کے کچھ ایسا نہ کریں، دھوکہ نہ کریں، کیونکہ کئی دفعہ ایمبوش کرنے کی کوشش بھی ہو چکی تھی۔ جلال کے ساتھ میں نے کہا جی ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ جلال کیا اس نے کہا جی کوئی کیمیکل ہے جو ہیروئن بنانے کے کام آتا ہے، ایسٹک انہلائڈیزز اس کا نام شاید تھا، یا کچھ اسی ٹائپ کا نام تھا۔ تو اس نے کہا جی انڈیا سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں وہ کیمیکل لے کے، اور یہ کیمیکل جو ہے وہاں جرمنی کا بنا ہوا ہے، انڈیا آتا ہے، اور انڈیا سے پھر جو آتا ہے جی یہ کیمیکل پاکستان میں اسی طرح چولستان کے ذریعے، اور پھر وہ آپ پکڑیں، بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ ناظرین، جلال اپنی جیپ پہ تھا، اور میں نے جو ہے وہ پھر خود ڈرائیو کی گاڑی، جلال کو بھی میں نے اپنے ساتھ بٹھا لیا کہ جی اگر کچھ ہوا، مجھے امبوش کرنے کی کوشش کی گئی تو جلال ساتھ ہوگا، کم از کم میں خود بڑا وہ سمجھ کے میں نے اسے بٹھایا، لیکن جلال لائل آدمی تھا جی۔ ناظرین، ہم گئے جی وہاں چولستان میں، اور پھر ریڈ کیا، اور وہاں سے مجھے کچھ 6 یا 7 کین تھے، مجھے آج تک یاد ہیں، کروڑوں روپے کی مالیت کے وہ کین تھے جی، کیمیکل تھا، وہ ہم نے پکڑ لیا۔ 2 ہندو تھے، ہم نے وہ پکڑ لیے جو انڈیا سے آئے ہوئے تھے، ان کے مہمان تھے، کچھ وہاں کے لوگ پکڑے، اور پھر میں انہیں لے کے آ کے تھانے پہ آیا، مقدمہ درج کیا۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیا ہے، کہ کیا یہ منشیات میں ہم اس کو کیسے لے کے آئیں، کہ اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں تھی، الکوہل بھی نہیں تھا، وہ افیون بھی نہیں تھی، وہ ہیروئن بھی نہیں تھی کہ جی اس کا ہم پرچہ دیتے تو کیسے۔ پھر بڑا ہادی صاحب ان دنوں وہاں ڈی ایس پی ہوتے تھے، ہمارے لیگل انسپیکٹر لیگل تھے میرے خیال میں، جو ابھی ایس پی ریٹائر ہوئے ہیں، تو ذوالفقار ہادی ان کا نام ہے، بڑے کمال انسان جی، ہمیشہ کوآپریٹ کرنا، صحیح آپ کو مشورہ دینا۔ پھر ان سے ہم نے مشورہ کیا، اور پھر ہم نے 3-4 منشیات کا بھی پرچہ دے دیا، اور ساتھ میں لکھ دیا کہ اس کو کیمیکل اس کا جو ہے ہم نے بھجوانا ہے، اور جو رزلٹ آئے گا اس پہ پرچہ ہوگا۔ ساتھ میں وہ جو انٹری پاکستان کا ایکٹ تھا، ہندو جو تھے ان کی، کیونکہ ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں تھے پاکستان آنے کے، تو اس کا بھی مقدمہ ہم نے درج کیا۔ جو کمال کی بات جو آپ کو میں سنانا چاہ رہا ہوں ناظرین، وہ یہ ہے کہ جی مجھے ایک آفر ہوتی ہے کہ جی آپ یہ کام کریں کہ یہ جو کیمیکل ہے، جب آپ مال مقدمہ جمع کرائیں گے تو اس کیمیکل کو چینج کرنے دیں۔ ان دنوں مجھے ایک نئی گاڑی ٹویوٹا کرولا کی آفر ہوئی تھی کہ جی آپ یہ گاڑی کی چابی رکھیں اور یہ کیمیکل چینج کرا دیں، ایک ریفرنس سے مجھے کیا، لیکن میں نے ریفیوز کر دیا۔ ملک اعجاز صاحب مرحوم اس وقت ہمارے ایس ایس پی تھے، یہ جیلم کے رہنے والے تھے، بعد میں وہ ڈی ای جی تھے، تو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی یو کے میں، شاید وہ کسی کورس کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے، تو وہاں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو پھر اس طرح ناظرین کہ میں نے وہ چینج نہیں کیا، اور بعد میں پتہ نہیں وہ اس مقدمے کا کیا ہوا، کیونکہ میری پھر وہاں سے ٹرانسفر ہو گئی۔ تو جلال لنڈ مجھے آج بھی یاد ہے، دلیر آدمی، بہت دلیر آدمی۔ لیکن جب میں نور محمد خان لنڈ کے پاس جایا کرتا تھا ان کے گھر میں، تو جلال کرسی پہ نہیں بیٹھا کرتا تھا، کیونکہ نور محمد خان سردار تھے، میں اور وہ بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے۔ ایون خالد خان لنڈ بھی کھڑا رہتا تھا، اتنا احترام ہوتا تھا اپنے والد کا۔ اور نور محمد خان لنڈ بھی مجھے بھتیجا کہتے تھے ہمیشہ، اور ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہا جی کہ شیر میرے پاس ہے نثار لنڈ کا، وہ لے جاؤ۔ تو میں نے کہا جی میں نے کیا کرنا ہے شیر کو،
تو اللہ نے غریق رحمت کرے نور محمد خان لنڈ کو، اور مجھے بعد میں پتہ چلا کہ جلال خان لنڈ کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اور ناظرین ان کا ایک بیٹا بھی ہے، پچھلے دنوں میری ان سے بات بھی ہوئی، کیونکہ یہ ساری باتیں جب ہوئیں، ظاہر ہے آپ نے وہاں ایک اچھا وقت گزارا، میری 3 پوسٹنگیں کوٹ سبزل رہیں، اور ہمیشہ مجھے وہ جو جلال لنڈ ہیں اس نے گائیڈ کیا، اس نے مجھے، اور خاص طور پہ جب بھی ہم سندھ میں کہیں ریڈ کرنے کے لیے جاتے تھے تو اس کا اثر تھا ایک وہاں کے لوگوں پہ، وہاں کے ذمہ داروں پہ، وہاں کے سرداروں پہ، اور بڑی عزت سے اس کا نام لیا جاتا تھا۔ اور جلال لنڈ مر گیا، اللہ اسے جنت میں جگہ دے، اچھا انسان تھا۔ اور اس طرح ناظرین کہ جو علی نواز سے بات شروع ہوئی وہ جلال لنڈ پہ ختم ہوئی، میں نے کہا آپ دوستوں سے میں شیئر کروں کہ ایک اچھا انسان جس کے ساتھ وقت گزرا، کیوں نہ اس کی یاد کو دہرایا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔